अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। कुरान करीम की मुसलसल एक्सपोजिशन के सिलसिला में आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 87 की एक्सपोजिशन करेंगे। तो इस आयत का जो सिलसिला है पीछे से चला आ रहा है, तो ये पिछली आयत के साथ जुड़ी हुई है ये आयत। तो पीछे बात ये हो रही थी कि कैसे अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत देगा जिन्होंने अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया और इसके बाद कि वो गवाही दे चुके हैं कि बिलाशुबा रसूल बरहक है, और इसके बाद कि उनके पास वाज़े दलाइल और सबूत आ चुके हैं और अल्लाह ज़ालिमीन की कौम को हिदायत नहीं देगा। ये पीछे ये ज़ालिमीन की बात हो रही है और हमने वहाँ पर वाज़े किया था। ये एक छोटा सा रीकैप है और इसके बाद हम अगली आयत को शुरू करते हैं जो इसी के तसलसल में है, आयत नंबर 87। तो अब इन जो कौम ज़ालिमीन है, ये जो ज़ालिम है, ज़ालिम कौम, इनके मुताल्लिक़ कुरान कहता है, क्या कह रहा है? उलाइका जज़ाउहुम, उन लोगों की ये जज़ा है। जज़ा जो होती है ये कोई अच्छे अमल की सिर्फ जज़ा नहीं होती। जज़ा एक न्यूट्रल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, यानी सही अमल की सही जज़ा, गलत अमल की गलत जज़ा। तो कुरान करीम के अंदर चूँकि अल्लाह के जो कवानीन हैं और अल्लाह के यहाँ जो जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सज़ा नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। हर सही अमल के अंदर उसका अच्छा नतीजा, हर गलत अमल के अंदर उसका बुरा नतीजा, उसका मोहलक नतीजा छुपा होता है। पानी पिएंगे प्यास बुझेगी, जहर खाएंगे अंतड़ियाँ कटेगी, मौत वाक़ होगी। सांस लेंगे ज़िंदगी मिलेगी, सांस बंद कर देंगे मौत आ जाएगी। हर अमल के अंदर उसका अच्छा और बुरा नतीजा छुपा हुआ है। ये होती है जज़ा। अब समझ आई जज़ा क्या होती है? तो अब ये जो लोग हैं जो ज़ालिम, जो ज़ालिम कौम है, उनकी जज़ा क्या है? अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि वल मलाइकाति वन्नासी अजमाइन, बिलाशुबा उन पर अल्लाह, मलाइका और सब लोगों की लानत है। अब एक लानत वो होती जो हम हाथ से किसी को देते हैं ये हमारे यहाँ लानत है। और किसी बड़े से बड़े वो अल्लामा साहब से भी पूछ लें तो उनको पता ही नहीं लानत अरबी का जो लफ्ज़ है लानत, ये इसके माने क्या हैं। अगर यही लानत है जो हम देते हैं तो माज़अल्लाह क्या फिर अल्लाह ऐसे लानतें दे रहा है लोगों को? ये अरबी का लफ्ज़ है, इसको हम समझना पड़ेगा। अरबी में लानत के माने होते हैं खुशगवारियों से महरूम हो जाना, इसको कहते हैं लानत। किसी भी खुशगवारी से, किसी खुशगवार नतीजे से महरूम हो जाना, ये लानत होती है। महरूमी को लानत बोलते हैं, यूँ समझ लें अरबी के अंदर। ये चीज़ आप नोट कर लें। अब यहाँ पर ये चीज़ आ रही है लानत अल्लाह, अल्लाह की लानत। तो अल्लाह की लानत से क्या मुराद है? यानी वो अल्लाह के निज़ाम के खुशगवार सम्राट से महरूम हो जाते हैं। ये जो मलून लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानत है, वो कौन है? ज़ालिम, जिन्होंने कुरान को छोड़कर अपने मजहबी पेशवाओं की किताबों को अपना दीन बना लिया, अपनी ममलकत का निज़ाम बना लिया। तो इनके लिए अल्लाह की लानत क्या है? यानी वो अल्लाह के निज़ाम के खुशगवार असरात से महरूम हो जाते हैं। खुशगवार असरात, उनके समरात उससे महरूम हो जाते हैं। ये होती है अल्लाह की लानत। अगर वो दीनिल्लाह को रियासत की सतह के ऊपर नाफिज करते तो उससे जो नताइज होने थे बड़े खुशगवार होने थे। इनको दुनिया में ही खुशगवारियाँ, सरफराजियाँ, कामरानियाँ नसीब होनी थी, मिलनी थी। उससे उन्होंने अपने आप को महरूम कर लिया। उनकी जगह के ऊपर अपने मज़हब के, अपनी शरीयतें, अपने फ़िक़ा वो लेकर आ गए और उनको रियासत की सतह के ऊपर नाफिज किया। इस शिर्क और जुल्म का अंजाम ये हुआ कि वो दुनिया में ही ज़लील व ख्वार हो गए। ये हो गई अल्लाह की वो जो नेमतें हैं, उसकी जो
اس کی جو خوشگوار ثمرات ہیں اس کے دین کے، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اور آگے ہے والملائکتی، ملائکہ کی لعنت کیا ہے؟ ملائکہ کی بھی ان کے اوپر لعنت، انہوں نے تو ملائکہ کو وہ پروں والے فرشتے بنائے ہوئے ہیں، قرآن کے بالکل خلاف۔ الف لیلوی کہانیاں انہوں نے وضع کی ہوئی ہیں، قرآن کے بالکل خلاف۔ ملائکہ کائناتی قوتیں، زمین کی کش ثقل، ہر چیز، پودوں کے اندر جو چیز اگ رہی ہے، جو صلاحیت ہے جو ان کو اگا رہی ہے، ملائکہ ہی تو ہیں وہ۔ آکسیجن، ملائکہ یہ آکسیجن اگا رہی ہے پودے، اگر آپ پودے کا آکسیجن بند کر دیں پودا مرجھا جائے گا، انسانوں کی آکسیجن بند کر دیں انسان مر جائیں گے دم گھٹنے سے۔ تو یہ ملائکہ ہیں۔ تو ملائکہ کی لعنت کیا ہے؟ کائناتی قوتوں کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کائناتی قوتوں کی برکات، یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز اپنی جگہ کے اوپر سٹیبل رہے اور پھر وہ نشو و نما پاتی چلی جائے، یہ برکت ہوتی ہے۔ تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ایسے ہی کام کر رہی ہیں۔ درخت بھی اپنی جگہ پہ سٹیبل ہوتا ہے اور آگے نشو و نما پا رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ برکت کا عمل نہ ہو، کوئی درخت آپ کو پھل نہیں دے سکتا، وہ تو رک جائے، حالت جہیم میں چلا جائے تو پھل ہی نہیں دے سکتا۔ وہ اسی صورت میں دے گا نا جب برکت ہو رہی ہو، یعنی وہ اپنی جگہ پہ سٹیبل ہے اور آپ کو اپنی نشو و نما بھی کر رہا ہے اور پھل بھی دے رہا ہے۔ تو یہ کائناتی جو قوتیں ہوتی ہیں ان کی جو برکات ہیں ان سے محروم ہو جاتی ہے وہ قوم، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ان سے کام نہیں لے سکتے۔ اور ان کی برکات سے کون سی قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ جو اللہ کے قوانین، اللہ کے فزیکل لاز، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی کے اوپر ریسرچ کرتی ہیں، ان علوم کو حاصل کرتی ہیں، مشاہدات کرتی ہیں، تجربات کرتی ہیں، ان کے سائنس کی روح سے، سائنس اللہ کے قوانین کی روح سے ان کو جانچتی ہے نا، تو ان کی روح سے وہ ڈسکوریز کرتے ہیں۔ آج وہ اسی سورج کی روح سے انہوں نے سولر سسٹم بنا لیا، اور اب وہ خلا کے اندر وہ پورا وہ نظام بنا رہے ہیں سولر انرجی کا، چائنا، تو وہ اس کی برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ لوگ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، وہ کورونا کی دوائی ایجاد کر رہے ہیں، ویکسین دریافت کر رہے ہیں، اور یہ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے، وہ قوم محروم ہو جاتی ہے کائناتی قوتوں کی جو برکات ہوتی ہیں ان سے۔ انہوں نے کرونا کی جو وائرس ہے وہ کائناتی چیزوں سے بنائی نا، کوئی مادہ میٹر کی چیزیں تھیں، اس کے اوپر ریسرچ کی، اس میں سے انہوں نے کچھ چیزیں لی اور ویکسین یا میڈیسن بنائی۔ کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی چیز، کسی بھی بیماری کا علاج، تو وہ ڈسکور کرنا، یہ ہوتا ہے کائنات کی جو قوتیں ہیں ان کی برکات۔ تو اس سے تو وہی قوم فائدہ اٹھائے گی نا جو قوم سائنسی علوم حاصل کر کے، مشاہدات، تجربات کر کے اللہ کے قوانین کو ڈسکور کرتی ہے۔ دوسری قوم وہ جو رو رو کے ریچول دعائیں مانگتے وہ نہیں، وہ تو معاشرے کے لیے عذاب بنے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہے، کائناتی قوتوں کی برکات سے وہ قوم محروم ہو جاتی ہے۔ اور اگلی چیز، اور آگے کس کی لعنت ہے؟ والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت، اقوام عالم کے ساتھ مل کر چلنا اور ان کے ساتھ مل کر پھر آگے بڑھنا، یہ جو فوائد ہوتے ہیں وہ قوم اس سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ یہ انسانوں کی، یعنی تمام انسانوں کی لعنت، دوسرے لفظ تمام انسانوں سے مراد اقوام عالم کی لعنت۔ یہ اقوام عالم کی جو لعنت کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں مذہب کی روح سے، جو ایک تعصب پیدا ہوتا ہے، تنگ نظری پیدا ہوتی ہے کہ ہم صحیح ہیں وہ کافر ہیں، ان سے حکومت چھین لو، ان کو کلمہ پڑھا کے زبردستی ان کو مسلمان بناؤ۔ ہندوستان جو ہے وہ ایک جھوٹی روایت بنا دی غزوہ ہند کی کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ مسلم مومن جو ہیں وہ اس کو فتح کریں گے، ہندوستان جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، ابھی تک فتح نہیں ہوا، الٹا ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پاکستانیوں کے۔ یہ ہوتا ہے جھوٹ کا انجام،
اس سے پھر دوسری قومیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ کسی کو ٹکڑے ٹکڑے، اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے وہ یہ روایتیں سنائیں گے، اور وہ بھی اپنے نبی سے منسوب کر کے، تو وہ آپ کے نبی کے بھی دشمن بنیں گے، ان کے بھی گستاخ بنیں گے، ان کے بھی خلاف ہوں گے، ان کے متعلق بھی ان کے ہاں تعصب اور بغض پیدا ہوگا، اور آپ کے خلاف بھی ہوگا۔ یہ چیزیں تو ہوں گی۔ تو یہ اس طرح سے ہے، جب انہوں نے یہ ساری چیزیں کی تو یہ اس قابل ہی نہ رہے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے مذہبی تعصب کی وجہ سے، اپنے وہ مذہبی وہ جو ریچولز ہوتے ہیں اس سے جو غربت اور افلاس اور بھوک کا جو عذاب مسلط ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پھر تنہا رہ جاتے ہیں، باقی قوم کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ تو یہ پھر اقوام عالم کی لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر۔ تو یہاں پر اللہ کی، ملائکہ کی اور انسانوں کی جو لعنتیں ہیں، تینوں کی علیحدہ علیحدہ میں نے آپ کو سمجھائی کہ قرآن کریم کس کی طرف بات کر رہا ہے، کیا اشارہ کر رہا ہے، کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہے، کیا مطلب ہے لعنت اللہ کا، کیا مطلب ہے ملائکہ کی لعنت کا، اور کیا مطلب ہے اقوام عالم کی لعنت کا۔ کیونکہ یہ دنیا گلوبل ویلیج ہے، آپ ساری دنیا سے ٹکر نہیں لے سکتے، تو دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ جب ظلم کرتے ہیں، وہ مقابلے میں وہ کوئی کمزور تو نہیں ہے کہ آپ کا ظلم برداشت کر لے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ پھر آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے رسول کا نام لے کر کریں گے تو وہ آپ کے رسول کے بھی خلاف ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ قرآن میں ہے، یعنی غلط تفسیر کر کے، ترجمہ کر کے جہاد کی جو آیتیں ہیں اس کا کہ مار دو، قتل کر دو، ان کا خون بہا دو، تو یہ جب آیتیں ان کی ہڈیاں توڑو، ان کے پور پور کو مارو، جب اس طرح کی آپ غلط تفسیریں ترجمے کر کے ان کا اشتعال بڑھائیں گے، ان کے تعصب کو آپ ہوا دیں گے، تو پھر وہ اقوام عالم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں۔ اسی لیے یہ مسلم قوم تنہا ہے، اسی لیے وہ جو دوسری قومیں ہیں اقوام عالم، وہ ان کو تقسیم کرتے ہیں ٹکڑوں میں۔ ایکچولی یہ خود ہوئے ہیں، لیکن پھر وہ مزید ان کو ٹیکنیکلی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ مزید کمزور ہوں، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فتح کرنے والے ہیں، ہمارے ملکوں کے اوپر یہ چڑھ دوڑنے والے ہیں، جیسے غزوہ ہند کی میں نے آپ کو روایت سنائی۔ ایسے ہی انہوں نے جیوز کے متعلق بھی کیا ہوا ہے، کرسچین کے متعلق بھی کیا ہوا ہے، پیچھے صلیبی جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں مذہب کی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ کرسچین ہوں یا مسلم ہوں۔ تو یہی لٹریچر ہے جو جیوز کے ہاں بھی ہے کہ غیر یہود کو مار دو، کوئی آپ کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی چیز کرسچین کے لٹریچر میں بھی ہے کہ غیر کرسچین کو مار دو، آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چیز مسلم کے ہاں بھی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اقوام عالم کی لعنت ہوتی ہے، وہ اقوام عالم کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو آگے قرآن کہتا ہے کہ جب یہ صورتحال کسی قوم کی ہو جائے تو کہتا ہے خالدین فیہا، وہ اس لعنت یعنی محرومی میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ خالدین فیہا، اس لعنت یعنی محرومی میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا، محرومی کا عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ جب وہ غلط روش کے اوپر آ چکے ہیں، اس سے باز نہیں آ رہے، اسی کے اوپر مصر ہیں، اسی کی روح سے وہ لعنت میں گرفتار ہیں، محرومیوں میں پڑ گئے ہیں، مبتلا ہو گئے ہیں، تو کہتا ہے کہ جب وہ اسی حالت میں رہتے ہیں اور بہتری کی طرف نہیں آتے، تو پھر کیا ایک وقت آتا ہے جب اسات آ جاتی ہے، یعنی ان کا جو غلط عمل ہوتا ہے اس کا نتیجہ جو پوشیدہ چلا آ رہا ہوتا ہے وہ پھر اچانک نمودار ہوتا ہے، وہ پھر اتنا یک لخت آتا ہے، اتنی قوت کے ساتھ آتا ہے کہ ولا ہم ینظرون، کہ نہ ہی ان کو پھر مہلت دی جائے گی، یعنی ان کا مکافات عمل اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی، اسی دنیا سے ان کا مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔
تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔